बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी आज कानूनी तौर पर माजरत और मुआफ़ी के फ़र्क से, क्योंकि इस नई मंतक के साथ हमारे सामने आए हैं हामिद खान साहब जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के। और अब सवाल ये उठ रहा है कि कल माफ़ी मांगी भी गई थी या नहीं, इस पर भी होगी बात। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे जी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब जो हैं उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए गए हैं, यानी वापसी काफ़ी करीब है। और उनकी वापसी क्या इस बात का इंदिया भी देती है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी करीब है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना क्या मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हो जाएंगे, और इसके अलावा भी क्या कुछ अहम ड्यूटीज़ हैं जो उनको सर अंजाम देनी पड़ेंगी, इस पर भी तफसीली बात होगी। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया वॉरफेयर, भारतीय प्रोपेगेंडा हमेशा से ही होता आया है, एक बार फिर से उसकी पोल जो है वो खुल गई है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सवाल करने से पहले मैंने आपसे ये पूछना है कि ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, कल इस तरह की कोई बात अभी हुई नहीं हुई थी, लेकिन आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये होने वाला है। आप देखिएगा वो वापस जाएंगे, उनको कुछ लोग इश्तियाल दिलाएंगे और उसके बाद फिर कुछ नया स्टेटमेंट जो है वो सामने आएगा। बिल्कुल सही आयशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं ना उनके माइंड सेट को समझता हूँ, आज का नहीं, मैं उनको 30-35 बरस से ज़्यादा अरसे से जानता हूँ अच्छी तरह से। वो ना एक तो ज़िद्दी आदमी है, आपको भी पता है, और उनकी ज़िद जो है उनकी सियासत के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को बदल लेने के माहिर हैं। मेरे लिए ज़्यादा परेशानी ये नहीं है कि इमरान खान अपनी पोजीशन बदलते हैं, मेरे लिए ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि हामिद खान जैसा सीनियर वकील, उन जैसा सीनियर मजा हुआ यानी शख्स जो है वो भी अपनी पोजीशन बदले। देखिए, पिछली दफ़ा जब पेशी हुई थी तब भी और आज भी, यानी कल जो पेशी हुई है, हमारा तासुर ये था और मेरे ख्याल से सबका ही तासुर ये था कि शायद इमरान खान साहब जो हैं उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो संजीदगी के साथ अदालत से भी और उस जज से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन जो ही वो बाहर आए अदालत से, उन्होंने क्या उनके कान में सुरका है अपने वकील के, क्या उनको कहा है कि वकील साहब की तो पूरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये पिछली 2 पेशियों से हो क्या रहा था अदालत में? फिर चार्जशीट क्या लगनी थी? चार्जशीट तो यही लगनी थी ना। देखें, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, वो आदी मुजरिम है। उन्होंने पहली दफ़ा तौहीन अदालत नहीं की, वो 2013 में भी कर चुके हैं, 2017 में भी कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन की कई दफ़ा तौहीन कर चुके हैं, नोटिस भी वहाँ से हुआ है। उन्होंने जो इलेक्शन लॉज हैं उसकी वायलेशन की है, KPK में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी उनको नोटिस मिला हुआ है, तो वो तो आदी हैं। लेकिन ये जो कुछ कल यानी जो यू टर्न लिया गया है, ये परेशानी का बायस है बहुत। नहीं, लेकिन ये इसमें तो एक और परेशानी की बात भी है ना बुखारी साहब, कल मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने किस चीज़ को सराहा था, माफ़ी को या माजरत को? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में, आपको ये जुमला याद नहीं रहा, कि ये काहे को सराहा गया है। क्या चीज़ थी जिसको सराहने की ज़रूरत पेश आ गई अदालत को? अदालत में एक मुजरम खड़ा है जो तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ है, जिस पर एक जज की यानी तौहीन करने का इल्ज़ाम है, और जो बयान वो दे रहा है, क्या दे रहा है वो? अब हमें पता चला कि उसने माफ़ी मांगी नहीं है। उसने तो कहा अच्छा अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत का चाहता हूँ। मतलब है इसको सराह रहे थे हम। ये जज साहब जो हैं काफ़ी मतलब है सीजन्ड जज हैं, हम जानते हैं उनको, जो अदलिया की तहरीक थी उनमें उनका बड़ा हिस्सा था। लेकिन क्या इमरान खान साहब उनको भी एक तरह से बेवकूफ़ बना गए हैं कि वो उनका बयान सराह रहे हैं? उनका ख्याल ये था कि ये माफ़ी शाफ़ी मांग लेंगे अब और मामला ख़त्म हो जाएगा, और बाहर निकल के उनके वकील साहब फरमाते हैं कि नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये जो है ना, ये परेशान कुन सूरत हाल है। मेरे लिए इसलिए ज़्यादा परेशान कुन है कि ये मामला फिर कहीं ख़त्म होता दिखाई नहीं देता, और खान साहब अपनी इस आदत में कि वो अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, उसकी तज़दीक करते रहें, उसकी तज़लील का मुर्तकब हों, और फिर माफ़ी भी मांगने पर आमादा ना हो। ये जो हम कहते थे ना कि वो अनोखे लाडले हैं, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के नहीं बल्कि अदलिया के भी लाडले हैं, तो ये तासुर इस किस्म की सूरत हाल से और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। लेकिन बुखारी साहब देखें, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, इसको मौखर किया गया है, कहा गया है कि आप रिटन अपॉलॉजी लेके आइए और उसके बाद फिर इसके ऊपर बात होगी। तो मतलब आपको जान छूटती नज़र आ रही है इस तरह की मतलब चीज़ों में? अगर आप उलझा के रखेंगे अदालत को तो ये मामला रफा दफा होता नज़र आ रहा है? देखिए, ये मामला रफा दफा तो मुझे नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखना है कि अब अदालत का रवैया क्या होगा जब 7 दिन के बाद पेशी होगी। लेकिन मुझे एक और वो जिसको कहते हैं ना इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं
کہ خان صاحب کو یہ ریلیف دے کے اب باقی بھی تو اس دنیا میں سیاستدان بستے ہیں جی، ان کو بھی تو ریلیف شلیف دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اب ہم بازگشت سن رہے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. پہلا ریلیف تو یہ آیا کہ ان کی گرفتاری سے روک دیا انہوں نے، اور وہ جو دائمی وارنٹ تھا اس کو معطل کر دیا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسحاق ڈار کی واپسی کی تو ساتھ ہی ذہن میں ایٹ دا بیک آف مائنڈ یہ آتا ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی آنا ہے. بالکل. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس عدالت پر یہ کرٹیسزم کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے فیور کر رہے ہیں ان کو، اس تاثر کو مٹانے کے لیے میرے خیال سے عمران خان کے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا گیا. اب اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں یہ جو باتیں میں نے دو آپ سے کی ہیں، یہ اس کے اثرات جو ہیں اور اس کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنے شروع ہو اچھا، ریٹن اپالوجی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس پہ ہم نے دوسرے سے میں بات کرنی ہے، پروگرام کے تفصیل سے ہم نے بات کرنی ہے. ابھی مجھے بتائے کہ ریٹن اپالوجی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. دیکھیں جناب، اگر تو میں عمران خان صاحب کو صحیح جانتا ہوں، وہ ابھی بھی چانس لیں گے. اچھا. وہ اگلی پیشی پر آئیں گے اور پھر اسی بات کے اوپر حامد خان صاحب کے آرگومنٹس ہوں گے کہ جناب دیکھیے ہم نے تو کسی کی توہین کی ہی نہیں ہے. ہم تو عدالت میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر توہین ہو گئی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت کے لیے تیار ہیں. دیکھیے جو ایکسپرٹس ہیں قانون کے، شائق عثمانی صاحب ہیں، وہ کل ٹی وی کے انٹرویوز میں، رشید رضوی صاحب ہیں، سینئر ججز رہے ہوئے ہیں، ان کا بھی خیال یہی تھا کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ چینج آف مائنڈ سیٹ ہے اور یہ اچھا اومن نہیں ہے نہ عدالتوں کے لیے اور نہ وکلا کے لیے. صحیح ہے. دیکھیں نا، جیسا میں نے شروع میں کہا، میں اپنے دل میں بہت عزت رکھتا ہوں حامد خان صاحب کے لیے، لیکن کل ان کا یہ یو ٹرن جو ہے اس نے انڈرمائن کیا ہے اس کی پرسن کو میری نظروں میں. میں نے کئی دفعہ ان سے گفتگو بھی کی ہے، پروگرامز میں ان سے بات بھی کی ہے. وہ بہت ڈھنگ کے آدمی ہیں، لیکن کس چیز نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی اس پوزیشن سے جو عدالت میں ہمیں نظر آئی یا لوگوں کو جو دیکھنے کو ملی، اس سے انہوں نے یو ٹرن کیسے واپس لیا. بقائی صاحب، اگر معاملہ یہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد جرم والا معاملہ بھی وہیں کا وہیں ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے، اس چیز کے چانسز بھی ہیں. تو ذرا اس بارے میں بتائیے گا نا کہ وہاں پہ بھی چیزیں ویسے کی ویسے ہی یہاں پہ. مجھے تو توقع یہ تھی عائشہ کہ اس پیشی کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی، لیکن عدالت نے ایک مرتبہ پھر ان کے لاڈلے ہونے کو ثابت کیا ہے. اب آنے والے پیشی کے اوپر عدالت سے پہلے ہم نے تو یہی سنا کہ خان صاحب نے کسی کو کچھ نہیں کہہ دیا، انہوں نے کہا پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے یہ جو اپالوجی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. دیکھیے ان کا وکیل جب باہر نکل کے کہتا ہے کہ یہ اپالوجی نہیں ہے تو پھر یہ اپالوجی نہیں ہے، کیونکہ معذرت نام کی کوئی چیز. تو پھر کیا سمجھیں ہم کہ آگے فرد جرم لگ سکتی ہے، نااہلی ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے. دیکھیں ان کو سزا اگر ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ بھی ہو تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا عدالتیں یہ کرنے جا رہی ہیں کہ نہیں کرنے جا رہی ہیں؟ میں نے اسی لیے تو آپ کے دوسرے سیگمنٹ کو تھوڑا سا گھسیٹنے کی کوشش کی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی پیشی کے اوپر عدالت جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے گی کہ وکیل صاحب نے باہر نکل کے کیا بات کی ہے؟ اگر اس کی کوئی توجیہ خود عدالت نے نہ پیش کر دی تو پھر تو عدالت کو پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ نہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بقائی صاحب کہ عدالت کیوں توجیہ پیش کرے گی اس کی؟ دیکھیں نا، ہم نے بیان سراہ دیا اس کا جس کا کوئی جواز نہیں تھا. عدالت کو یہ کہنا بنتا ہی نہیں تھا کہ ہم نے آپ کا بیان جو ہے اس کو ہم بہت سراہتے ہیں. بھئی کیوں سراہتے ہیں؟ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں عدالت پہ. وہ کوئی انہوں نے فیوریبل بیان دے دیا آپ کے حق میں. ایک مجرم ہے کھڑا ہوا ہے کٹہرے میں، لیکن غلطی کہاں مانی ہے؟ نہیں مانی نا غلطی انہوں نے. پرابلم تو وہیں سے شروع ہوا. جج صاحبان کو بھی شاید یہی لگا کہ انہوں نے معافی مانگنی ہے، تو پرابلم تو وہاں سے شروع ہوا نا جب ہم نے کہا کہ ہم نے معافی نہیں مانگی. دیکھیں میں اور آپ اگر کچھ غلط سمجھ لیں کسی بات کا مطلب تو وہ ایک چیز ہے، اس کی معافی بھی ہے. لیکن اگر عدالت میں بیٹھا ہوا ایک سینئر جج جو چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہے، اگر وہ کسی چیز کو غلط سمجھے تو جو مقدمے کے لوگ ہیں وہ تو تباہ ہو گئے نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کو جو بات چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ وہ مرتکب ہوئے ہیں توہین کا ایک جج کی. She is a judge, sitting judge. And above that, وہ انہی کے ایک چیف آف سٹاف، سو کالڈ چیف آف سٹاف کا کیس سن رہی تھی. ان کو دھمکی دینے کے بعد کوئی گنجائش نہیں نکلتی قانون میں اور لاء میں
کہ ایسا کرنے والے کو کوئی ریلیف دیا جائے. صحیح. اچھا, اور بخاری صاحب یہ جو خان صاحب کی طرف سے آفر کی گئی, کیونکہ مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں معافی کی اصطلاح استعمال کروں یا معذرت کی اصطلاح استعمال کروں, یہ خان صاحب کی طرف سے جو آفر کی گئی ہے وہ بھی معافی کے حوالے سے کہ میں جج صاحبہ سے معافی مانگ لیتا ہوں یا جج صاحبہ سے معذرت کر لیتا ہوں؟ دیکھیے, ہم تک پہنچنے والے الفاظ تو معافی کے تھے. اچھا, دونوں ہی صورتوں میں. یہ جو یو ٹرن لیا ہے انہوں نے عین اپنی پارٹی کے چیئرمین کی عادت کے اور فطرت کے مطابق, اس میں وہ لفظ معذرت میں تبدیل ہو گیا. عدالت کے اندر تو لفظ معافی تھا اور ہم بھی یہی سمجھے تھے. تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب اور حامد صاحب دونوں مل کے پوری قوم کو, پورے میڈیا کو, پورے جوڈیشری کو بیوقوف بنا گئے کل. اور اگر وہ if he gets away with by doing this تو پھر اللہ حافظ ہے ہماری عدلیہ کا بھی اور ہماری عدلیہ کے فیصلوں کا بھی. صحیح. اچھا, ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے مجھے ذرا تھوڑی ایلیبریشن چاہیے. وہ کہتے ہیں نا ایک ورڈ لکھا ہوا آتا ہے ایگزام میں بھی اور لکھا ہوتا ہے پلیز ایلیبریٹ, تو وہ ایک ورڈ ہے اگر. پلیز ایلیبریٹ. دیکھیے, یہ اگر جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں یا ان کے اوپر جتنے بھی پروسیڈنگز ہیں اس میں یہ اگر کا بڑا وافر مقدار میں تعداد میں یعنی استعمال ہوتا ہے اور اس کو شیلٹر بنا کے اس کے نیچے چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے. عدالتوں میں یہ اگر مگر نہیں چلتی, یہ اگر مگر نہ ہونی چاہیے عدالتوں میں, نہ اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. مجھے حیرت ہے کہ یہ اگر یہ ہوتا جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا, یہ تو مطلب دیوانے کی بڑھ ہے. عدالتوں کو الفاظ کے اوپر سنجیدگی سے سننا بھی چاہیے اور اس کے اوپر پھر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. عدلیہ کو کل ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ معافی کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں. ان کے وکیل کے پاس یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ یہ بتائیں باہر نکل کے کہ نہیں جناب ہم نے تو معافی نہیں مانگی ہے, ہم نے تو معذرت کی بات کی ہے. میرے خیال سے خان صاحب کی گردن پر یہ تلوار توہین عدالت کی لٹک رہی ہے, اور اگر اس میں ریٹن اپولوجی, مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ جب وہ عدالت کا رویہ دیکھیں تھوڑا سا تو لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. وہ ماسٹر ہیں اس کام کے. اگر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں دیں گے تو وہ دے بھی دیں گے, جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ دے رہے ہیں معافی نامہ لیکن پھر بعد میں مکر گئے. تو خان صاحب اس کے ماسٹر ہیں, اور میرے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب بھی اس کا حصہ بن گئے. صحیح. اچھا بخاری صاحب, ایک اور اسٹیٹمنٹ, کیونکہ اسلام آباد آنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم اسلام آباد جو ہیں وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. لیکن یہ اچھی بات ہے, دیکھیں وہ مان لیتے ہیں اپنی غلطیاں. انہوں نے یہ مانا ہے کہ پچھلی دفعہ ہماری تیاری نہیں تھی, تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی اور وہ لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن اس بار ہم تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, تو پھر واقعی فکر ہونی چاہیے, ڈرنا چاہیے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب عمران خان صاحب 25 مئی جتنی قوت کے ساتھ آ سکتے ہیں. اچھا, وہ تیاری نہیں تھی, اب تو وہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں نا. نہیں تھی, اس کی تیاری مہینوں ہوتی رہی پہلے. ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ وی آر اے فرگیٹفل نیشن, ہم بھول جاتے ہیں جلدی. آپ یاد کریں کہ مہینوں وہ کہتے رہے میں کال دوں گا, تیاری کر لیں, میں کال دوں گا. تمام جو ان کے صوبائی صدور تھے, جو تمام ان کی تنظیمیں تھی, ان کو لیٹرز ایشو ہو گئے تھے. تو تیاری تو بڑی بھرپور تھی. اور ایک واقعے کے بعد چونکہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کا کراؤڈ جو ہے اس نے چاہا کہ حکومت کی رٹ کیا ہوتی ہے اور حکومت کس طرح سے روک سکتی ہے, تو اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہے, ان کے پاس پنجاب کی حکومت بھی ہے, لیکن ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کسی نہ کسی لمحے میں سوچتا ضرور ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے زیادہ اب فوج لے کے آ جائیں, وہ کوئی اپنی بنا کے, ان کے پاس توپیں ہوں, ان کے پاس بندوقیں ہوں, ان کے پاس مشین گنیں ہوں, کلاشنکوف ہوں, اور جتھے کے جتھے آ رہے ہوں, تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ایسا کون کرنے دے گا انہیں؟ اسٹیٹ ول نیور allow him to do that. تو خان صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ثناء اللہ صاحب جو ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, وہ بھی اتنی ہی وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو بھی شاید تیاری کرنی ہے مارچ کی, ہم تو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے منتظر ہیں آپ کے. اور وہ رانا اپنے مولانا فضل الرحمان کا بیان تو میں نے آپ کو کل سنا دیا تھا, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر تو عمران خان صاحب اس کے باوجود بھی آ رہے ہیں اور اتنی قوت سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ میرے خیال سے سٹنگ گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان آخری مارکا ہوگا, لکھ لیجئے کہیں. اچھا, بڑا سٹیٹمنٹ ہے جی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پر, بریک کے بعد بات ہوگی جی سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی واپسی اب چند دنوں میں ہونے والی ہے. ان کی واپسی کے بعد کیا ہوگا, کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں, یہاں پر اس پر تفصیلاً بات ہوگی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो 7 अक्टूबर तक के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है किसी अरसे के बीच बीच में उनके वापसी भी हो जाएगी और शायद एक अहम कलमदान जो है वो उनको सौंप भी दिया जाए। बुखारी साहब, ये क्या मतलब इसका लिया जाए और फिर अब क्या जो है वो उम्मीद लगाई जाए कि कितनी जल्द वापसी जो है वो मुतवक्किल है? देखिए, जैसा हम पहले सेगमेंट में कह रहे थे कि अदालतें जो धड़ाधड़ रिलीफ दे रही हैं इमरान खान साहब को, तो मुझे यूँ लगता है जैसे एक गुंजाइश निकाली जा रही है कि आने वाले वक्त में जो और इस नौइयत के अहम केसेस आएंगे तो उसमें दूसरी तरफ को भी थोड़ा बहुत रिलीफ देना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और मेरा इशारा जो है वो इसी वापसी की तरफ था जिसका आपने तज़किरा किया है। देखिए, आपको याद होगा मैंने और आपने इंटरव्यू किया था इसहाक डार साहब का, और उसमें उन्होंने कहा था कि वापस ना आने में मेरा कसूर कम है और ज़्यादा कसूर उस वक्त की हुकूमत का है जिसने उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया और फिर 4 साल तक उनको पासपोर्ट नहीं लेने दिया। तो ये हमारे इंटरव्यू में वो वाज़ेह तौर पे बयान कर चुके हैं। अब चूँकि अदालत की तरफ से पहला रिलीफ गया है उनको कि वो जो दायमी वारंट था वो मुअत्तल कर दिया गया है और नैब को और बाकी मुतल्लिका अदारों को कहा गया है कि उनको आपने 7 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करना। सही है। इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि हजरत साहब 7 अक्टूबर से पहले आएंगे। ठीक है, तो ये तो अब हमारे पास एक टाइमलाइन आ गई है। लेकिन जो इसके अंदर और एक खबर छुपी हुई है, जरा उसके ऊपर पर्दा भी थोड़ा सा खोलते हैं। वो ये है कि जब इसहाक डार साहब तशरीफ लाएंगे तो फिर दूसरा प्रोसेस शुरू होगा, वो है नवाज शरीफ की वापसी का। ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये पहले थोड़ा सा इसहाक डार साहब वाली वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा उन्हें अहम यानी वो कलमदान जो है वो सौंपा जाएगा। यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे। अच्छा, वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे नून लीग के, वही वज़ीर ख़ज़ाना है बुनियादी तौर पर। इस्माइल साहब अभी भी मैं आ रहा हूँ उस तरफ भी, अभी भी यानी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इकॉनमी के मामले में तमाम मुशावरत इसहाक डार साहब से करते हैं। देखिए, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कॉम्पिटेंट नहीं है, या मैं आपको एक मिसाल देख सुनाता हूँ उसको। देखिए, वसीम अकरम अगर कप्तान है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा कामयाब कप्तान है, वो अगर किसी वजह से अनफिट हो जाए तो उसकी जगह आमिर सुहेल बन जाएंगे कप्तान, जो कि वाइस कैप्टन है। तो जब फिट हो जाएंगे वसीम अकरम साहब और वापस आएंगे तो ज़ाहिर है फिर कप्तान बन जाएंगे ना। तो ये वही वाला सिलसिला है। ये बिल्कुल वही होने जा रहा है। और दूसरी एक टेक्निकल वजह भी है जिसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, वो ये है कि वो चूँकि 6 महीने के लिए मिनिस्टर बने थे, क्योंकि 6 महीने के फ़ौरन बाद उनको इलेक्ट होकर या सेंटर बनना है या उन्हें MNA बनना है, वरना वो वज़ीर नहीं रह सकते। और आपको याद होगा मिफ्ता ने खुद भी अपने एक बयान में कहा था कि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। याद है उस वक्त भी हमने इसको इस तरह डिफाइन किया था कि चूँकि वो 6 महीने। तो एक बात तो ये है कि वो अगर वापस आके वज़ीर ख़ज़ाना बन जाएंगे तो इसमें कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है। लेकिन जो हैरत अंगेज़ बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि हमारी इत्तलात ये कह रही हैं कि वो वज़ीर ख़ज़ाना होने के साथ साथ नायब वज़ीर आज़म भी होंगे। अच्छा, तो इसकी बुखारी साहब ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि उनके भाई शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ उसकी। अगर आपको याद हो, अभी हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर साहब यूनाइटेड नेशन के दौरे पे जा रहे थे तो वो रुके थे बरतानिया में। सही है। और वहाँ पर वो अपने भाई से मिले थे। अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके वो तस्वीर काबिल दीद नहीं है। अच्छा, उसी में सारे जवाब हैं। के उस तरफ नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब इकट्ठे बैठे हैं और अक्रॉस द टेबल शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठे हैं। अच्छा, प्रॉबेबली इस तस्वीर का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि इसहाक डार की अभी भी कितनी अहमियत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि नवाज साहब जो हैं वो हुकूमत की तमाम पॉलिसियों से सहमत नहीं रहे हैं। अगर आपको याद हो, डांट खाई पहले तो हमजा शहबाज ने जाके, और जो पिछली मुलाकात इनकी हुई थी भाई साहब से उसमें भी वो सुना बहुत नाला थे और बहुत नाराज़ थे कुछ पॉलिसीज़ पर। तो ये मेरे ख्याल से नेचुरल बात है कि नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि इससे वो नाअहली उनकी ख़त्म हो, वो इलेक्शन लड़के फिर प्राइम मिनिस्टर बने। वो चाहेंगे कि देयर शुड बी समबडी इन द गवर्नमेंट एट ए की स्लॉट जहाँ वो उनकी मर्ज़ी की पॉलिसियों की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बना सके। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब उनकी नाफरमानी करते हैं या उनकी बात मानते लेकिन एतमाद का फुकदान इसको कहते हैं मॉनिटरिंग। अच्छा, मॉनिटरिंग। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बने और उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बैठ जाता है, जो कि कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में पहले, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर नवाज शरीफ साहब देखें, ये पार्टी नवाज शरीफ की है,
یہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. شہباز شریف صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان کے بھائی نے مانیٹرنگ کے لیے دیکھیں آج وہ جس عہدے پر پہنچے ہوئے ہیں یہ اسی بھائی کی مرہون منت ہے. یہ تو آپ مان لیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, انہیں قطعاً کوئی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسی اکنامک ہرڈلز ہیں, چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہینڈلنگ ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز کے ساتھ ری شیڈولنگ آف ڈیٹ سروسنگ ہے, چونکہ سیلاب کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے اسحاق ڈار صاحب ایکسپرٹس ہیں. اچھا. لہٰذا توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ڈالر کو نیچے لانے کے لیے, وہ پٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا. یہ انہوں نے ماضی میں بھی کیا ہے. جب وہ وزیر خزانہ تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری گھنڈی اسی طرح پھنسی ہوئی تھی, سب کچھ سٹینڈ سٹل پر تھی, لیکن انہوں نے مہارت سے نیگوشیٹ کر کے اس کو سب چیز کو ٹھیک کر لیا تھا. صحیح. تو ایک تو یہ ان کا سٹیٹس ہے کہ وہ ماہر بھی ہیں اور انٹرنیشنل ارینا میں ان کا بڑا نام ہے. صحیح. تو یہ دو باتیں تو بالکل اپنی جگہ جو ہے وہ تسلیم کر لینی چاہیے. اچھا بقائی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ حمزہ صاحب بھی گئے, انہوں نے وہاں پر ڈانٹ کھائی, یقیناً کارکردگی اچھی نہیں ہوگی, پنجاب سنبھل نہیں رہا, یہ وہ اس کا بھی, اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. آپ نا اب شرارتیں کرنے لگ گئے ہیں. نہیں شرارتیں نہیں کری, میں تو خبر نکلوانا چاہ رہی ہوں. میں تو خبر نکلوانا چاہ رہی ہوں. میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پر اگر ایک مانیٹرنگ آ گئی ہے تو پنجاب کا بھی تو پھر کچھ دیکھنا. لیکن جب آپ راستہ صحیح پکڑتے ہیں, گھنڈی صحیح پکڑ لیتے ہیں, تو پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. میرے خیال سے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے پنجاب کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا. انہوں نے پنجاب کو مریم نواز کے سپرد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. اچھا. اس لیے کہ میں نے پہلے چلتے چلتے ذکر کیا تھا کہ حمزہ شہباز جب وہاں گئے تھے تو پنجاب میں جو حکومت ان کے پاس 2.5-3 مہینے رہی تھی, اس کی ہینڈلنگ سے نواز شریف صاحب خوش نہیں تھے. اچھا. لہٰذا اب مریم نواز صاحبہ جو ماڈل ٹاؤن 80H بلاک ہے, اس میں ان کا دفتر تیار ہو رہا ہے. وہ وہاں باقاعدہ بیٹھیں گی اور پنجاب کے ایم این ایز, ایم پی ایز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گی. تو ایکٹیولی مریم نواز از گوئنگ ٹو ہینڈل دا پالیٹکس ان پنجاب. اچھا, کس کیپیسٹی میں بخاری صاحب؟ دیکھیے شی از اے سینئر وائس پریزیڈنٹ, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. نہیں وہ تو پارٹی کے لیول کے اوپر. اچھا. تو نواز شریف کے پاس کیا کیپیسٹی ہے؟ اچھا, یہ وہی والی کیپیسٹی ہے. نہیں مطلب یہ دیکھیں نا, پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ 4 لوگوں کے ہاتھ میں ہے. نواز شریف آن دا ٹاپ, شہباز شریف, مریم نواز اینڈ حمزہ. فیملی کے یہی 4 لوگ ایکٹیولی پالیٹکس میں انوالو ہیں اس وقت. مریم چونکہ کراؤڈ پلر ہے, مریم کا چونکہ ایک امیج ہے سیاسی ابھی, چونکہ شی از ناٹ ٹیسٹڈ ایز اے لیڈر ان پاور. تو میرے خیال سے جو توقعات ہے نواز شریف صاحب کی کہ پنجاب کو ری ایکٹیویٹ کیا جائے, جو کہ ان کا گڑھ کہا جاتا تھا, تسلیم کیا جاتا تھا. ان کے سیاسی دشمن بھی مانتے تھے کہ نہیں پنجاب میں نون لیگ جو ہے, اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ صورتحال برقرار نہیں ہے. پنجاب میں بائی الیکشن جو 17 جولائی کو ہوئے تھے, انہوں نے اس متھ کو بہت اگر توڑ نہیں دیا ہے تو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو اس کو ری گین کرنے کے لیے بھی میرے خیال سے دوبارہ سے کوششیں کرنی پڑیں گی, اور اس کے لیے آئی تھنک پرسنلی مریم نواز از دا بیسٹ چوائس. نہیں تو بخاری صاحب ابھی کچھ چیزیں جیسے پاز پہ ڈلی ہوئی لگ رہی ہیں, اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو رہا. جیسے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایک تو پاز پر شاید نہیں ہے, سلو ٹریک پر ہے. سلو ٹریک پہ. اچھا. ایک تو سلو ٹریک پر ہیں چیزیں, اور دونوں ہی چیزیں. ایک تو پرویز الہی صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ حمزہ شہباز آ کے بیٹھ جائیں اسمبلی میں اور ان کی ناک میں دم کریں, جس کا کہ امکان موجود ہے, کیونکہ بہت سٹرونگ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے پنجاب اسمبلی میں بہت سٹرونگ ہے. یہ تو 4-5-6 ووٹوں کے ادھر ادھر ہونے کا معاملہ ہے نا. دوسری طرف یہ کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ رابطے ہیں, پرویز الہی صاحب نے آصف زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے, ہرچند کہ ان کو کوئی زیادہ وہاں سے پذیرائی نہیں ملی ہے, لیکن رابطے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب کی جو سیاست ہے اس میں کوئی ریڈیکل تبدیلی ہونے جا رہی ہے. کیا پھر حکومت نون لیگ کے پاس جائے گی, کیا پھر نون لیگ کا چیف منسٹر ہوگا. یہ چیزیں میرے خیال سے آنے والے چند ہفتوں میں انفولڈ ہوتی جائیں گی, اور بالکل واضح طور پر یہ سب کچھ نظر آنے لگ جائے گا.
صحیح. اچھا بخاری صاحب، واپسی تو اب ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ واپس اب تو صاحب نے آنا ہے، لیکن دوسری طرف جو تحفظات ہیں وہ بھی بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب، ہر معاملے پہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بدقسمتی سے NRO-2 پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اسحاق ڈار کو بری کیے جانے کی جو ہے وہ تیاری ہے. تو دوسری طرف سے بھی تحفظات کا اظہار جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا. اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کا بھی بالکل آیا ہے کہ تمام ڈاکوؤں چوروں کو چھوڑنے کی تیاری ہوئی ہے. تمام چیز دیکھیں، جو چیز پچھلے 4-4.5 برس سے ان کے حق میں ہو رہی تھی وہ تو ٹھیک تھی، لیکن اگر کچھ ریلیف ملنے جا رہا ہے ان کے پولیٹیکل اپوننٹس کو تو اس کی درد ذیل شروع ہو گئی ہے، ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، مروڑ شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ابھی کوئی جرم اسحاق ڈار کے خلاف ثابت نہیں ہے. ابھی ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر نیلام کیے گئے، ان کے گھر پر قبضہ کیا گیا، یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے. ایک تو یہ انڈو ہوگا. دوسرا، نواز شریف کو جس معاملے میں سزا ہوئی ہے اس کے بارے میں پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے. جو جورسپروڈنس کے حلقے ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ وکلا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقامہ کے اوپر ان کو سزا دینا جو ہے، یا جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں ان کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا فرمایا. انہوں نے نیب کی ریڑھ لگا کے رکھ دی کہ آپ کے پاس جواز کیا ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت کا وہ ویو پوائنٹ جاری رہتا ہے تو پھر مریم نواز کو اور نواز شریف دونوں کو ریلیف ملنے کا امکان موجود ہے. صحیح. بخاری صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر کچھ نئی اپڈیٹس جو ہیں وہ بھی آ گئی ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے سیدھے لندن پہنچ رہے ہیں. وہاں پہ ایک بڑی بیٹھک ہوگی. حکومت میں جو اسحاق ڈار صاحب کا رول ہے اس کے اوپر بات جو ہے ہونے والی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی آفیشلی ایک بیان آ گیا کہ 7 اکتوبر سے پہلے وہ پاکستان پہنچ جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی، بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام. بھارت کا یہ وتیرہ آج کا نہیں بلکہ بڑا ہی پرانا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف تو ایونچولی اس کا پول جو ہے وہ کھل ہی جاتا ہے. اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. ایک بھارتی ایکٹیوسٹ کا امریکی یونیورسٹی ایک اسٹینفورڈ، انہوں نے پردہ فاش کر دیا ہے. اور بخاری صاحب، آپ کو یقیناً یاد ہوگا ڈس انفو لیب کے حوالے سے کہ پہلے بھی اس طرح کی مذموم کارروائیاں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. تو اس بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ کوشش ہوئی ہے. جی، آپ نے بالکل درست کہا. یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے 2 ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ جاری کیے. ایک @کشمیر_ٹریٹرز ہے اور دوسرا @کشمیر_ٹریٹرز1 ہے. دونوں ہی ٹویٹر ہینڈلرز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی ISI کے خلاف، خاص طور سے پاکستان کے خلاف، کشمیر میں اپنے اقدامات کے حق میں اور پاکستان کے جو اقدامات ہیں یا سپورٹ ہے اس کے خلاف، اور چین جس کا بہت پیٹ میں مروڑ ہے ان کے، اس کے حوالے سے انتہائی گھناؤنا اور انتہائی گھٹیا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. اور یہ پروپیگنڈا، جیسا آپ نے پہلے کہا کہ پہلے یورپی یونین جو ہے اس کا ایک گینگ جو ہے بسٹ کر چکی ہے وہ ڈس انفو لیب کے حوالے سے. اور وہ فیک اکاؤنٹ جو ہیں وہ بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے اس کو تیز کیا جائے. دیکھیے، میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کہ اجیت ڈوبل صاحب ہیں ان کے، جو پہلے ان کے جو وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے تھے، انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا ہے ڈسٹروائے سی پیک. یہ ٹائٹل ہے اس کا، اور $1 بلین اس کے لیے فنڈنگ حکومت بھارت نے ان کو فراہم کی ہوئی ہے. اسی کے سلسلے میں جو ہمارے ہاں کلبھوشن صاحب جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں ابھی تک، اگر آپ کو یاد ہو، وہ تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، ایران کے راستے داخل ہوئے تھے لیکن رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. تو یہ ایک پرانا ایجنڈا ہے ان کا کہ، اور اسی حوالے سے چونکہ چین کا تذکرہ آیا ہے تو چین سی پیک کی وجہ سے بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس نے ایسے اقدامات کیے ہیں کشمیر میں جو اسٹیٹ ٹیررزم کے علاوہ کسی طرح سے برانڈ ہی نہیں کیے جا سکتے. جو کچھ وہاں کیا ہے، جس طریقے سے وہاں نوجوانوں کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح وہاں کی جوان بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کی عزتیں جو ہیں وہ تباہ کی جا رہی ہیں، پامال کی جا رہی ہیں، اور اسٹیٹ ٹیررزم کی دنیا کے پورے خطے میں اس سے زیادہ بدترین مثال آپ کو کہیں ملے گی نہیں. اسی سلسلے کی یہ کڑیاں ہیں کہ پاک کو امبیرس کرنے کے لیے جعلی ناموں سے اکاؤنٹ بنائے جائیں، ان کو مسلمان اور کشمیری ثابت کیا جائے، ان کو پاکستانی ثابت کیا جائے، اور اپنا پروپیگنڈا جو ہے اس سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جائیں.
خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو میں نے کہا ڈس انفو لیب اور یہ جو دو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یہ پکڑ لینا تو میرے خیال سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے. لیکن مجھے افسوس ہے اپنے سوشل میڈیا پر کہ ہمیں پہلا جو ہے وہ پکڑ کے دیا تھا ڈس انفو لیب جو والا جو ہے یورپی یونین نے, اور اب یہ جو ایک یونیورسٹی جو ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی انہوں نے پردہ فاش کیا. ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ذرا سیاسی طور پہ مصروف نہیں, وہ سیاسی طور پہ مصروف اپنی جگہ ہوں, لیکن جو ہمارے اسٹیٹ آپریٹرس ہیں, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں دو کام کرنے چاہیے. ایک تو ایفرٹس, کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ, یعنی کانکریٹ ایفرٹس ہونی چاہیے ٹو انڈو دا انڈین پروپیگنڈا, اور دوسرا ہے ٹو کاؤنٹر دا انڈین پروپیگنڈا, اینڈ تھرڈ از ٹو لانچ اے پروپیگنڈا کمپین اگینسٹ انڈیا. اور اسے پروپیگنڈا تو میں نے ویسے اصطلاح کے طور پہ کہہ دیا ہے. جو کچھ کشمیر میں ہندوستان کر رہا ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو امیجز ہندوستان کے آکوپائڈ کشمیر سے باہر جا رہے ہیں دنیا بھر میں, پوری دنیا کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ ٹیررزم کس کو کہتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ اب اس سے بچنا محال ہے. ہم توقع کر رہے ہیں کہ آج جو سپیچ کریں گے ہمارے پرائم منسٹر وہاں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں, تو وہ کشمیر کو ضرور فوکس کریں. مجھے تو خیر پوری توقع ہے کہ کشمیر ان کے سبجیکٹ ہوگا تقریر کا, لیکن چونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی بہت ہیں تو فوکسڈ ان کی تقریر جو ہے وہ سیلاب پر ہوگی. لیکن یہ فورم ایسا ہے, لیکن obviously کشمیر کو اگنور تو نہیں, یہ ایسا فورم ہے جہاں پر کشمیر کی بات کرنا بہت ضروری ہے. عمران خان کے کریڈٹ میں کچھ اور ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کی دو یونائٹڈ نیشن کی تقریریں جو ہیں اس کا آپ کریڈٹ ڈینائی نہیں کر سکتے ان کو, ایک اسلامو فوبیا پر اور دوسری کشمیر پر. ٹھیک ہے. اچھا بقائی صاحب, جب اس طریقے سے کوئی پروپیگنڈا جو ہے وہ برسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی یقیناً جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ بھی ہونی چاہیے. وہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم شاید جو وہ اصل میں کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ایک سلوک روا رکھا جاتا ہے, قتل و غارت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, مسلمانوں کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ہوتی ہے. کشمیر میں جو تمام معاملات ہیں ان کو بھی ہم شاید صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ناکامی ہے؟ دیکھیں, میں بات جو ہے وہ نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ہمارے ہاں ایک نیشنل کشمیر کمیٹی ہے. اس کشمیر کمیٹی کو قائم ہوئے میرے خیال سے 25 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن آج تک اس نے کوئی ایک ایسا کام نہیں کر کے دیا کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں کہ جنہوں نے کمال کر دی. ان کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے ڈیلیگیشنز لے کے دنیا کے اہم کیپٹلز میں جائیں, وہاں جا کے کشمیر کاز کو اجاگر کریں اور ہندوستان کے نیگیٹو رول کو ایکسپوز کریں. بے پناہ فنڈنگ ہے وہاں پر, فارن آفس ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں دورے تو شاید کیے ہوں گے, کسی ایک نے, میں نام لینا نہیں چاہتا اس میں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھی بہت اونچا ہے کیونکہ وہ ایک سے زیادہ ٹرم تک چیئرمین رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے. اس وقت ہماری کشمیر کمیٹی جو ہے اس کے بھی بہت, فخر امام صاحب بڑے سلجھے ہوئے, بڑے دھیمے مزاج کے سیاستدان ہیں. لیکن یہاں دھیما مزاج نہیں چاہیے. یہاں ایگریسو سٹائل سے آپ کو ڈپلومیٹک وار انلیش کرنی پڑے گی اگینسٹ انڈیا, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہندوستان اپنے اس پروپیگنڈے میں جو وہ سوشل میڈیا کے ٹولز استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, وہ میں کامیاب تو نہیں کہنا چاہتا اس کو, لیکن وہ ہم سے آگے ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں. ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا نیشنل میڈیا اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز انکلوڈنگ دا فارن آفس اینڈ کشمیر کمیٹی, وہ اگر بھارت کے اسٹیٹ کرائمز کو بھی اجاگر نہیں کر سکتے تو پھر میں سوائے افسوس کرنے کے اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا جس نے پاکستان پر حملہ کیا, ہم نے اس کا جہاز گرایا, ہم نے 24 گھنٹے سے پہلے وہ پائلٹ واپس کر دیا. پتہ نہیں کس کی خدمت کی ہم نے, کس کا حکم مانا. خدا نہ خواستہ اگر یہی کچھ ہمارے کسی پائلٹ کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ دیکھتے دنیا میں کیا تماشا بننا تھا ہمارا. یہ ہے ہمارا فیلیئر. ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہم ناکام ہیں. ہم سوشل میڈیا ہینڈلر کے طور پر ہندوستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں. وہ پاکستان کا امیج جو ہے اس کو تباہ کر رہا ہے. میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ملک کی متعلقہ اداروں, متعلقہ ایجنسیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ فیلڈ ہندوستان کے لیے کھلی نہ چھوڑیں, کیونکہ اس نے جو نقصان کیا ہے اس کے ازالے کے لیے ہمیں اس سے 2 گنا زیادہ ایفرٹس کرنی چاہیے. اور ہمیں خود یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے ایز اے نیشنل میڈیا اینڈ آلسو آر سوشل میڈیا, کیونکہ اب
جہاں جہاں نیشنل میڈیا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ان کے سوشل میڈیا ونگز، کہ وہ انلیش کریں اے ہول کیمپین اگینسٹ انڈیا، فوکسڈ آن کے کشمیر کے اندر کیا اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ آبویسلی اگر اس فیلڈ کو ہم بالکل کھلا چھوڑ دیں گے تو بھارت وہاں پر اکیلا ہوگا، اور اپنی مرضی سے جو بھی وہ ایک امیج دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور جس بھی طریقے کا بیانیہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ فیلڈ جو ہے وہ خالی ہوگی، تو ہمیں وہ جگہ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔